खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में जिन खुदावंद ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर वसीम यूसुफ साहब ने। जी, थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू सो मच। पास्टर साहब ने अभी रिसेंटली कोरिया से बड़ी अच्छी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से एमडिव किया है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे चर्चेज़ हैं जहाँ पर वो खुदा उनके कलाम की मुनादी कर रहे हैं। इनकी सारी खिदमत के लिए हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर वसीम यूसुफ साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। खुदावंद कादर मुतलिक आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देते हैं आज की इस सुबह के लिए, आज के इस वक्त के लिए। खुदा बाप, हम तेरे हुजूर में आ जाते हैं और तेरे आगे बड़ी मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। इस सारे सेट पर खुदा बाप तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद पर, पास्टर सरवर साहब पर, अपने आप पर तेरी बरकत चाहते हैं और तेरे आगे बड़ी मिन्नत करते हैं बाप, तेरे कलाम की जितनी बातें आज तेरे लोगों तक पहुँचें वो सब तेरे पाकरू की हदायत और तेरे पाकरू की गाइडेंस से पहुँचे खुदा बाप। हम नहीं बल्कि तेरा पाकरू सिखाने वाला हो खुदा बाप, ताकि आज की इस सारे प्रोग्राम के वसीला से सब लोग बाइस बरकत हों और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जाने और उसमें बढ़ें। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं और पाकरू की बड़ी रहनुमाई और मदद चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कदूस नाम में, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 18वीं आयत से लेकर 16वें बाब की पहली आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती, लेकिन चूँकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उससे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम न करता तो वो गुनहगार न ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज़्र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम न करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार न ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह चूँकि जो डाली और अंगूर का दरख्त है इसके कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। जो अंगूर का दरख्त है वो किस तरह से डाली के लिए फ़ायदेमंद है, बाबरकत है, इफ़ेक्टिव है। और इसके बाद बता रहे हैं जो परसिक्यूशंस हैं जब डाली दरख्त से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ दरख्त के साथ किया गया है वो डाली के साथ भी किया जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह ने आगे इस गुफ्तगू को बढ़ाया है, किया है। और इसके बाद जो इसका आखिरी हिस्सा है ख़ास तौर पे हमारी रहनुमाई करता है, मदद करता है
روح القدس کے تعلق سے جو مددگار کے طور پہ ہم سیکھ رہے تھے 14ویں باب میں کہ کس طرح سے جو مددگار کو دیگر اقوام جو ہیں وہ خیال کرتی ہیں کہ شاید یہ کسی نبی کی طرف کسی شخص کی طرف اشارہ ہے، تو کلام تصدیق کر دیتا ہے 14ویں باب میں بھی، اور اسی طرح سے 15واں باب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو مددگار یعنی روح القدس آئے گا تو وہ میری گواہی دے گا، مطلب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں بتائے گا، سکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی اور شخصیت کی طرف یہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست روح القدس کی بات کی۔ بہرحال آج ہم آیت با آیت خداوند کے خدا سے رہنمائی لیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً آج کی اس نشست سے اور گفتگو سے آپ برکت پائیں گے، اور خداوند کے کلام کو خداوند کے خدام کے وسیلے جان پائیں گے اور بہتر طور سے سمجھ پائیں گے۔ ہم گفتگو کا آغاز آج پاسٹر سرور مسیح صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ اس پیسج کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ مقدسین کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، باڈی آف کرائسٹ کے لیے بے شمار لیسنز اور سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں۔ اور جب ہم اس 15ویں باب میں اور جو اس سے پہلے کا حصہ ہے تو اس میں انگور کے درخت کی بات کی گئی، ڈالیوں کی بات کی گئی، اور پھر محبت کی بات کی گئی۔ یہ ہے کہ محبت کے باعث تم مجھ میں قائم اور میں تم میں قائم۔ اور پھر جو ہے جب ہم اس پیسج کی بات کرتے ہیں تو اس میں خداوند جو ہے دنیا کی عداوت کی بات کرتے ہیں، ہیٹریڈ فرام دا ورلڈ، دنیا کی طرف سے چرچ کے لیے، باڈی آف کرائسٹ کے لیے، مسیح کے لیے آنے والی جو نفرت ہے، جو حسد ہے، غصہ ہے، عداوت ہے۔ اس سارے پیسج میں اس کے بارے میں خداوند وضاحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور اس ورس میں بھی کہ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے، if world hate you، اس سے مراد کہ پھر خداوند نے کہا کہ keep in mind they hated me first، انہوں نے اس سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوریجنل اینمیٹی، ایک جو ہے وہ بنیادی یا اصل دشمنی ہے جو کہ وومن سیڈ اور سرپنٹ سیڈ کے درمیان ہے۔ جیسے خداوند نے، یعنی یہ سفر بہت پرانا ہے جی۔ اور جیسے خداوند نے جب ہم پیدائش کی کتاب 3 باب 15ویں آیت اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں کہا گیا، پڑھ دیں ذرا پلیز۔ جی ہمارے ناظرین، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب 15ویں آیت، یہاں پر یوں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پیسج جو ہے، یہ ورس بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ میں تیرے درمیان، تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت، سیم ورڈ جو ہے وہ یہاں پر ہیٹرڈ یوز ہوا ہے کہ نفرت جو ہے ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم خداوند نے یہ بات کہی کہ جیسے انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی، تم سے بھی عداوت، اگر دنیا تم سے عداوت رکھ رہی ہے تو اس بات سے حیران نہ ہو، کیپ ان مائنڈ، اپنے ذہن میں اس بات کو رکھو۔ اور میں اس کو منور صاحب یوں بھی دیکھ رہا تھا کہ بیسیکلی خداوند جو ہیں وہ اپنے ڈسائپلز کو، رسولوں کو آنے والے حالات کے لیے پریپیئر کر رہے تھے، تاکہ جب آنے والے وقت میں وہ دنیا میں نکلتے ہیں اور منادی کرتے ہیں تو دنیا کی طرف سے آنے والی نفرت، حسد، غصے اور جو عداوت ہے اس سے وہ بے دل نہ ہو جائیں، ڈسکریج نہ ہو جائیں،
کسی بھی اعتبار سے وہ ایک اعتبار سے ڈگمگا نہ جائیں، تاکہ انہیں پہلے سے اس بات کو معلوم ہو کہ ہمارے مالک نے اس بات کا بیان کر دیا تھا کہ جیسے دنیا نے مجھ سے عداوت رکھی ہے تم سے بھی عداوت رکھے گی۔ اور اس بات کو ہم اناجیل کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے ہی پہلے جو 3.5 سال خدمت کے ہے اس دوران خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے کھاؤ کہا، شرابی کہا، اور اس کے علاوہ محصول لینے والوں گنہگاروں کا یار کہا۔ اس کو کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ بال زبول کی روح ہے، سب بے شمار، ایون کہ سامری اس کو کہا گیا کہ جو کہ مخلوط نسل تھے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود، حالانکہ یہ سایہ اس کے بارے میں، اس کی انٹیگریٹی، اس کی جو ہے وہ سپیریورٹی کے بارے میں، یا اس کے جو ہے وہ سپریم ہونے کے بارے میں، یہ سایہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، اور پھر ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی بادشاہی اور سلامتی اور اقبال کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ سو وہ پرنس آف پیس اور ونڈرفل کاؤنسلر، ایور لاسٹنگ فادر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم تر ہے اور وہ پاک ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، اس کی زمینی خدمت کے دوران کوئی شخص اس پر گناہ نہ ثابت کر سکا۔ اور بادشاہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اور ایون کہ جس شخص نے اسے مصلوب کیا اس نے بھی کہا کہ بے شک یہ راست باز آدمی۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہودیوں نے اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور بے سبب اس سے عداوت رکھی۔ سو خداوند اپنے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے آگاہی دے رہے تھے اور وقت سے پہلے اس بات کی اویئرنس دے رہے تھے کہ انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی، تم سے بھی عداوت رکھی جائے گی۔ اور پھر جب ہم اس کے ساتھ ساتھ جب وہ متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند نے بات کہی کہ میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو دیکھیں، 5واں باب اور اس کی 11 اور 12 آیت۔ یہاں پر یہ لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگی، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ سو خداوند جو ہے آنے والی پرسیکیوشن، آنے والی اپوزیشن، آنے والی ہیٹرڈ، جیلسی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں خداوند جو ہے اپنے شاگردوں کو پریپیئر کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ اس بات کو کہنے کہ دنیا نے جیسے جو ہے، دنیا اگر تم سے عداوت رکھتی ہے، اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا تو اس شخص نے اس کو یوں ایک خادم نے ڈیفائن کیا کہ ورلڈ مین ہیومن سسٹم وچ اپوزز گاڈس پلان اینڈ پرپس، یعنی کہ اس سے مراد انسانی نظام جو خدا کے منصوبوں کو اور خدا کے پلانز کو اور خدا کے مقاصد کو اپوز کرے، اس کی مخالفت کرے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے، جیسے ہم نے پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب 15ویں آیت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی پیچھے جو اوریجنل ہے وہ یہ سایہ جو 14واں باب جب ہم اس کی 12 سے 13 آیت پڑھتے ہیں، یہاں پر لوسیفر نے حسد میں آ کر اور ایک فالس کمپٹیشن میں آ کر ایک کریشن نے کریٹر کے خلاف اپنی کنگڈم کو قائم کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے پلان کیا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باعث کلام یہ کہتا ہے کہ وہ زمین پر پاتال کی تہ میں پٹک دیا گیا، اور یہی وہ چیز ہے جو آگے ابلیس نے گنہگار انسان کی زندگی میں امپارٹ کی۔ سو اس کے پیچھے ہیومن سسٹم بھی ہے، اور بنیادی طور پر ہیومن سسٹم کے پیچھے جو موجود ہے وہ کنگڈم آف ڈارکنیس ہے، تاریکی کی بادشاہی کی وہ اسپرٹس، وہ فورسز، وہ ڈیول ہے جو بنیادی طور پر خداوند کو سب سے پہلے اپوز کرتا ہے،
اس نے خداوند سے عداوت رکھی کہ ابھی خداوند بچپن میں ہی تھے کہ ہیرودیس کے ذریعہ سے اس کو قتل کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا۔ اور اس کے بعد ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ زمینی خدمت کے دوران مسلسل جو ہے ابلیس کی ڈیول کی موٹیویشن کے باعث یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے، فقیوں اور فریسیوں نے خداوند سے عداوت رکھی۔ اسی طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بات کے لیے پریپیئر کیا کہ جیسے انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی ہے تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ یہ ہیومن سسٹم ہے، اور اس ہیومن سسٹم کے پیچھے بنیادی طور پر تاریکی کی قوتیں ہیں جو نور کی بادشاہی کو اپوز کرتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح نے یہ سچائی پہلے ہی مسیحیوں کو بتا دی ہے۔ اب جتنے لوگ خداوند یسوع مسیح سے منسلک ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، مسیحی کہلواتے ہیں، ان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی ہے وہ تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے، عداوت ہی رکھیں گے، اور پہلے ہی سب کچھ انفارم کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اس کے بعد مسیحی لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ جب ان سے عداوت رکھی جائے، جب ان سے برا سلوک کیا جائے، جب ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، جب ان کو ہر طرح کی اذار رسانی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ احتجاج کرنا شروع کر دیں، سڑکوں پہ آ جائیں، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں۔ یہ بالکل بھی، اگر یہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر مسیح کی اس تعلیم کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ یا تو اگر ہم مسیحی ہیں تو پھر مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں، اور اگر نہیں تو پھر صاف انکار کریں کہ آپ مسیح۔ یہ جتنے پروٹیسٹ کرنے والے، تو ان کو ہمارے ہاں سمپتھیز بھی بہت ملتی ہیں۔ آج کوئی بھی کھڑا ہو کے مسیحیوں کے رائٹ کی بات کرنا شروع کر دے تو اس کو بہت سراہا جاتا ہے، او ویری گڈ، یہ شخص ہمارا ہیرو ہے۔ کوئی شعر بنا دیتا ہے، کسی کو کوئی شعرنی بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط ریپریزنٹ کر رہے ہیں مسیحیت کو، اور غلط تصویر کشی کر رہے ہیں مسیحیت کی، جو کہ درست نہیں ہے۔ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جتنے میرے نام سے کہلاتے ہیں، مجھ سے منسلک ہیں، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بڑی واضح تعلیم خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ رکھی ہے کہ ان کے ساتھ جو مسیح کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب ہونا ہے تو پھر چیخنا کیوں ہے، چلانا کیوں ہے، پروٹیسٹ کیوں کرنا ہے؟ پروٹیسٹ کرنا ہے تو پھر مسیحیت سے باہر ہو جائیں، کیونکہ مسیحیوں کے ساتھ تو ایسا ہونا ہے، یہ کلام کی سچائی ہے۔ نہیں ہوگا تو کلام پورا نہیں ہوگا۔ تو کون چاہتا ہے کہ خدا کا کلام پورا نہ ہو؟ یا خدا کیسے چاہتا ہے کہ اس کے کہے ہوئے لفظ پورے نہ ہوں؟ جب خدا چاہتا ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ پرسیکیوٹ کیا جائے لوگوں کو، اور اس کے وسیلے سے اگر آپ مقدس پطرس کا پہلا عام خط پڑھیں تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے پطرس نے بتایا کہ مسیح نے دکھ سہ کر اس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے ہمیں لیا ہے، بچایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرسیکیوشن ہے یہ نجات کا باعث ہے۔ مسیح نے پرسیکیوٹ ہو کر، اذیت برداشت کر کے اور تکلیف برداشت کر کے ہمیں نجات دی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہماری پرسیکیوشنز کے ذریعے سے دوسرے لوگ نجات پائیں اور مسیح کی بادشاہی کا حصہ بن جائیں۔ اگر ہم چیخیں گے، چلائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، ہو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہمارے تو یہ رائٹ، کوئی رائٹس نہیں ہے مسیحیوں کے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہمیں ایموشنل کر کے تو کہتے ہیں مسیحیوں کو یہ رائٹ دو، یہ رائٹ دو۔ مسیحیوں کا یہی رائٹ ہے کہ ان کی زندگیوں سے خدا کی خوبیاں ظاہر ہونی چاہیے۔ جب انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے، جب انہیں اذار رسانی کا سامنا ہو، دکھوں، تکلیفوں، عداوت کا سامنا ہو، تو وہ وہاں پر بھی مسیح کے نام کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہی ہمارا رائٹ ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا حق بھی یہی اور فرض بھی یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے صرف اور صرف اس کے نام کی گواہی نظر آنی چاہیے، ہمارے کردار سے، بول چال سے، اور ہمارے پرسیکیوٹ ہونے سے بھی اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ پریز گاڈ۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے۔ جی پادری صاحب، یہاں پہ 19ویں آیت جو اسی کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے، لکھا ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھے گی۔ اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی کریں۔ کافی پاسٹر سرور صاحب نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، آپ بھی پلیز اس
आयत की तशरीह कर दें। जी पास्टर मुनव्वर साहब, थैंक यू सो मच। और हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं इस पहली आयत के लिए भी, 18वीं आयत के लिए। खुदा के बंदा ने बड़ी खूबसूरती से इन बातों पर रोशनी डाली कि किस तरह से ये जो अदावत है इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इब्तदा से हम देखते हैं कि इन बातों के मतलब हमें अदावत जो है वो नज़र आती है पैदाइश की किताब में ही, जैसे खुदा के खादम पास्टर सरवर मसीह साहब ने बयान किया कि किस तरह से दुश्मन की अदावत जो है खुदा के लोगों के साथ है। अगर इस सारे चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो इसमें एक राइटर दो बातों को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज़ पावर ऑफ लव, जो 15वें बाब की पहली आयत या पहले हिस्सा में जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जो 18वीं आयत से 16वें बाब की पहली आयत पर जाता है, उसमें हम देखते हैं कि देयर इज़ पावर ऑफ हेट्रेड, नफ़रत की भी एक ताकत है या उसकी एक्सट्रीम शक्ल जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आती है। और खुदावंद यीशु मसीह इसको रिलेट करते हैं कि एज़ आई हैव बीन हेट्रेड, जैसे मेरे साथ नफ़रत की गई है इसी तरह से तुम्हारे साथ भी अदावत या नफ़रत होती रहेगी। यहाँ पर जैसे हमने इस आयत में देखा कि तुमसे अदावत रखती है, इट मीन्स कंटिन्यूसली, जारी है काम और होता रहेगा। सो जब इस आयत पर हम गौर करते हैं तो इसमें ख़ास जो अल्फाज हमारे सामने दो नज़र आते हैं, वो दुनिया है और उसके बाद अज़ीज़ या जो लव या मोहब्बत, और जो असल यूनानी कॉन्टेक्स्ट में अगापाव है। ये दो बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं जो यूहन्ना अपनी इंजील में बार बार इस्तेमाल करता है। ख़ास तौर पर अगर हम दुनिया पर गौर करें थोड़ी देर के लिए तो ये वर्ड जो है यूहन्ना रसूल ने अपनी इंजील में कमोबेश 73 टाइम्स 73 मरतबा इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। और अगर ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में देखें तो हो कॉस्मोस, द वर्ल्ड, दुनिया, इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो जो गवर्नमेंट सिस्टम दुनिया का है, इट ऑलवेज अपोजेज द सिस्टम एंड गवर्नमेंट ऑफ डिवाइन, या खुदा के सिस्टम की अपोज या अपोजिशन में खड़ा होता है। सो खुदा के निज़ाम, उसकी शरीयत और दुनिया के निज़ाम के आपस में टकराव या अदावत हमें नज़र आती है, जो इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम दुनिया के होते, इट मीन्स अगर तुम दुनिया के सिस्टम के होते, जो दुनिया में हेट्रेड है, नफ़रत है, गुनाह है, बदी है, लालच है, हसद है, इफ़ यू वर हैविंग दोज थिंग्स, अगर तुम्हारे अंदर वो सारी चीज़ें होती तो फिर दुनिया तुम्हें पसंद करती। अगापाव या यहाँ पर जो लफ्ज़ अजीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ वो फिलियो है, फ्रेंडली और वार्म, अफेक्शनेट, मोहब्बत जो है जो लोगों की आपस में या दोस्तों की आपस में होती है। तो खुदावंद यहाँ फरमाते हैं कि दुनिया का जो सिस्टम है अगर तुम उसमें होते तो दुनिया तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ रखती। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत से चीज़ों में या सिस्टम्स में या इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्रोहबंदी नज़र आती है। लाइक माइंडेड पीपल लाइक द अदर लाइक माइंड पीपल, जो लोग उन्हें पसंद होते हैं उन्हें पसंद किया जाता है। मतलब जो उनके लाइक माइंडेड होते हैं, हम ख्याल होते हैं, उन लोगों को पसंद किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और ये सारी चीज़ें नज़र आती। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम दुनिया में दुनिया के से काम करते तो फिर तुम्हें दुनिया अजीज़ रखती। लेकिन इसके बरक्स क्या है, चूँकि तुम दुनिया के नहीं, यानी कि यू डू नॉट बिलोंग टू द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम्हारे अंदर दुनिया के से गुनाह या बदी या इस तरह सी करप्शन नहीं है। तुम्हारे अंदर कलाम के मुताबिक जो हम खुदावंद यीशु मसीह उन्हें सिखा रहे थे वो पाकीज़गी होनी चाहिए, वो हलीमी होनी चाहिए और कलाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगियों में क़ीदत होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें क्या है कि तुमको दुनिया में से, यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए दुनिया तुमसे अदावत रखती है। और इसकी वजह हमें ये भी नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दुनिया में से चुन लिया, यानी अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें उनसे क्या करती है, नफ़रत करती है, अदावत रखती है या नफ़रत रखती है। सो इसके लिए अगर पतरस की मिसाल लें, लूका की इंजील और उसकी 5वें बाब की 8वीं आयत में हम देखते हैं, और पतरस ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार, बिकॉज ही वॉज इन द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया में से था उस वक़्त
اور دنیا کے سسٹم میں تھا، اس لیے پطرس نے نہ چاہا کہ خداوند میرے پاس آئے. سو دیر از اپوزیشن. جب دنیا کے ہم ہوتے ہیں تو اس میں اپوزیشن ہمیں نظر آتی ہے. اسی طرح سے یہ ساری آیت جو ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم خداوند کے نام کی خاطر ستائے جائیں گے. جیسا کہ یوحنا اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں 3 باب کی 13ویں آیت میں، اے بھائیو اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو. پھر اس کے لیے ہم نے سرپرائزڈ نہیں ہونا کہ دنیا ہم سے جو عداوت رکھتی ہے، نفرت رکھتی ہے، کیونکہ یہ سب کام جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوئے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کو بڑا درست انداز میں ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ سب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر کسی سے عداوت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق سٹل دنیا کے ساتھ ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پھر ہم واقعی مسیحی ہیں. یعنی ہمارے مسیحی ہونے کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ پھر بطور مسیحی ہمارے ساتھ عداوت رکھی جائے گی. کچھ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے ساتھ تو بالکل بھی برا سلوک نہیں کیا جاتا، اور ان میں سے 99% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ ہم مسیحی ہیں. انہوں نے کبھی اپنے بارے میں ہی نہیں بتایا، کہ انہوں نے نام ہی ایسے رکھ لیے ہوئے ہیں تو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. چلو نام تو رکھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے، لیکن وہ خود بھی اپنی گواہی نہیں دیتے ہیں. جب گواہی نہیں دیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو ہم مسیحی ہیں، تو آپ کے ساتھ کون عداوت رکھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سٹل اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے لوگوں سے، اور آپ دنیا کے سسٹم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جب دنیا کے سسٹم سے الگ ہوں گے تو اوبویسلی یہ تو لڑائی، جیسے ہم نے ابھی سیکھا بھی ہے کہ یہ تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت سے بیان کر دی گئی کہ یہ عداوت چل رہی ہے اور سٹل چل رہی ہے. جب ایک شخص کا تعلق دنیا کے سسٹم سے ہے تو وہ شخص مسیح کے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے شخص کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، اور جب قبول نہیں کرے گا تو عداوت رکھی جائے گی. سو اگر عداوت نہیں ہو رہی، آپ کو سارے ہی بڑا پسند کرتے ہیں، اور کسی طرح سے غیر اقوام کی طرف سے آپ کے لیے کوئی بھی نفرت اور اس طرح کا اظہار نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی گواہی شیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو وہاں بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیحی ہیں. آپ کو اپنے کاموں سے، کردار سے، اپنے لفظوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مسیح سے جڑے ہوئے ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. پاسٹر صاحب، یہاں پر جو 20ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہے، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے. یہاں تو کلام بہت واضح ہے. تو ہمارے ہاں کیوں احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، ہو مسیحیوں کے ساتھ یہ ہو گیا، مسیحیوں کے ساتھ کیا؟ اس آیت کے کانٹیکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں ذرا. جی تھینک یو ویری مچ. سو بڑا واضح جیسے آپ نے یہ کہا کہ بالکل ورسز تو یہاں پر واضح ہیں. کلام تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ نوکر جو ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اور پھر اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. اور a servant is not greater than his master. سو پھر انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں، اگر میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی وہ عمل کریں گے. سو 3 باتیں جو ہیں کہ پہلی بات تو ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اور اس کو جو ہے اس نے کہا کہ جیسے میں نے تم سے کہا ہے اور میری بات کو یاد رکھو.
اور اس کا ریفرنس ہمیں متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 24ویں آیت میں بھی نظر آتا ہے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے. سو ایک ڈسائپل جو اس کو موسٹلی جو ہم فرق کانٹیکسٹ میں لے جاتے ہیں, اس کی جو تفسیر و تشریح ہے بڑے فرق انداز سے کرتے ہیں. جی شاگرد جو ہے اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ شاگرد ہی ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم ہم دیکھیں شاگرد کئی دفعہ زیادہ بڑے کام اپنے استادوں کی نسبت کر جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ اس کو اسی جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شاگرد جب اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو. لیکن جس کانٹیکسٹ میں خداوند یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے کہ ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں. اور اسی طرح جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی خداوند نے یہ کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. سو کوئی بھی شخص جو ہے جس کو بھیجا جاتا ہے کہ ایک بھیجنے والا جو ہے جو بھیجا ہوا ہے وہ اپنے بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہے. سو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل جس قدر رسپیکٹ جو ہے وہ ایک مالک کی ہوگی اس سے زیادہ نوکر کی نہیں ہوگی. اور ایک جس قدر ایک رسپیکٹ, آنر, پوزیشن اور فیم اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزالٹیشن جو ہے جس قدر ایک استاد کی ہوگی یا مالک کی ہوگی, بھیجنے والے کی ہوگی, اس سے زیادہ جو ہے اس کے شاگرد کی یا نوکر کی یا جو بھیجا ہوا اس کی نہیں ہوگی. سو یہ تو ایک سسٹم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سینئر ہے یا جو مالک ہے وہ زیادہ آنریبل ہوگا. لیکن خداوند نے جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی کہ ایک نوکر جب اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا, کہ اگر تم مجھے مالک کہتے, تم مجھے استاد کہتے, تم مجھے خداوند کہتے ہو, تم مجھے مسیحا کہتے ہو, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے مجھے پرسیکیوٹ کیا, ڈس آنر کیا, اپوز کیا, انہوں نے مجھ سے نفرت رکھی, عداوت رکھی. سو اس لیے میں تم سے بڑا ہوں, تمہارا مالک ہوں, تمہارا خداوند ہوں. اگر یہ سب کچھ جو ہے میرے ساتھ ہوا ہے تو دین تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تم مجھ سے بڑے نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ یہ نہ ہو. کیونکہ اگر تم مجھے فالو کر رہے, اور جیسے آپ ابھی جو ہے گفتگو کے دوران یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اوریجنلی یسوع سے بلانگ کرتے ہیں, اگر ہم جو ہے وہ واضح طور پر یسوع کے نام کا پبلکلی اقرار کرتے ہیں, یسوع کے نام کی گواہی دیتے ہیں اور اپنے کرسچن ہونے کا پبلکلی اظہار کرتے ہیں, سو پھر جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو ہیٹڈ کا, اپوزیشن کا, فزیکل نہ بھی ہو تو مینٹلی جو ہے آپ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا, ٹارچر کیا جائے گا آپ کو. مثال کے طور کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, آپ پبلک پلیس پر چلے جائیں, مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ بتا دیں کہ میں کرسچن ہوں. آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں, آپ بتا دیں میں کرسچن ہوں. ایون کہ آپ ایکسرسائز کے لیے پارک میں کسی جم میں چلے جائیں, آپ کرسچن ہیں. سو آپ کو وہاں پر جو ہے وہ واضح طور پر اس بات کو فیس کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہیں آپ سے کھچے کھچے نظر آئیں گے, لوگ آپ سے عداوت رکھیں گے, بلا بے سبب آپ سے عداوت رکھیں گے. اور اس کے پیچھے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ میں تیری نسل کے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان اور تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان جب عداوت ڈالوں گا. سو ایک یہ اوریجنل انمیٹی ہے جو آغاز سے, ابتدا سے ہی ہے, جو ابلیس نے جو ہے وہ انسانوں کے درمیان اور جو خدا کے لوگ ہیں دنیا کے درمیان جو ہے اور خدا کے لوگوں کے درمیان پیدا کر دی ہے. سو اس لیے خدا نے کہا کہ اگر جو ہے ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی, اگرچہ میں خدا کا بیٹا ہوں, پاک ہوں اور میں مسیحا ہوں, خداوند ہوں, نجات دہندہ ہوں اور بے گناہ ہوں, لیکن ان ساری خوبیوں کے باوجود, گاڈلی ایٹریبیوٹس رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی, تو بیسیکلی یہ آغاز سے ہے, ابتدا سے ہے.
سو اگر انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی ہے تو تم مجھ سے بڑے نہیں ہو. Yes. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کو کبھی بھی اس معاملے میں جو ہے وہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پبلک پلیس پر یا جاب پلیس پر یا اسٹڈی پلیس پر اسٹوڈنٹس کئی بار شکایت کرتے ہیں جی ہم سے وہاں پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. سو ہمیں شادمان ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. خداوند نے متی کے انجیل میں یہی تو کہا کہ پاس خوشی منانا اور شادمان ہونا. سو بجائے اس سے کہ ہم شادمان ہوں, خوش ہوں اور اس پہ ہم جو ہے وہ ریجوائس ہوں کہ مسیح خداوند کے نام کی خاطر ہمیں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, ہم سے عداوت کی جاتی ہے, ہم سے نفرت کی جاتی ہے, ہم سے حسد کیا جاتا ہے, تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, نکل جانا چاہیے. اور اسی لیے کئی بار جو ہے وہ ہم جھوٹے مقدمات بنا کر بھی جو ہے دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ خداوند نے ان باتوں کی آگاہی جو وہ آلریڈی دے دی ہے کہ اگر ہم اس سے بلانگ کرتے ہیں, اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں, تو انہوں نے مجھ سے نفرت کی, تم سے بھی نفرت کریں گے, مجھے ستایا تمہیں بھی ستائیں گے. اگر وہ میرے کلام پر عمل کریں گے تمہارے کلام پر بھی عمل اگر وہ انہوں نے مجھے قبول کیا تو پھر تمہیں قبول کریں گے. ادروائز اگر انہوں نے مجھے رد کیا ہے, میری حقارت کی ہے, مجھے حقیر جانا ہے, تو پھر تمہیں بھی رد کریں گے, تمہاری بھی حقارت کریں گے, تمہیں بھی حقیر جانیں گے. تھینک یو سو مچ. اور ایک اور بڑی زبردست یہاں پہ بات جو پادری صاحب بھی سکھا رہے ہیں, یا جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, کہ بہت دفعہ جو لوگ ہیں جو نومینل کرسچنز ہیں, نامی مسیحی ہیں, وہ اپنے کاموں کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں جی ساڑھے نا مسیحی ہونے کی وجہ تو ظلم ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے. تو ایسا جو ہے یہ درست نہیں ہے, کہنا بھی درست نہیں ہے. کوئی خدا معاف کرے شراب پیتا پکڑا جاتا ہے یا بیچتا پکڑا جاتا ہے یا نشہ کرتا پکڑا جاتا ہے, تو وہ کہے جی میرے ساتھ مسیحی ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے. تو اس طرح سے کہنا جو ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے. ہاں اگر مسیحی ہونے کی وجہ سے, آپ کے راست بازی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اور ایک اچھے مسیحی کے طور پر رہنے کے باوجود آپ کے ساتھ زیادتی ہو, تو یہ تو کلام بیان کرتا ہے کہ بے سبب تمہیں ستایا جائے گا, کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی اور تمہیں ستایا جائے گا. تو پھر تو سمجھے کہ یہ ٹرو ہے کہ ہم واقعی مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں اور ان حقیقی مسیحیوں میں ہمارا شمار ہے. سو اگر مسیحی ہیں تو ستائے نہیں جاتے تو سمجھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. پھر ہم یا تو دنیا کے سسٹم سے مکسڈ ہیں اور دنیا کے نظام کے ساتھ ایفیلیٹ ہو چکے ہیں, جو کہ بطور مسیحی ہمارے لیے اچھی گواہی نہیں ہے. اچھا ہے کہ اس سسٹم سے اپنے آپ کو الگ کریں تاکہ آپ مسیح کی گواہی, کیونکہ ہمیں زمین پر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم مسیح کے گواہ بنیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہم چاہے پرسیکیوشن ہو, چاہے خوش ہوں, شادمان, ہر حالت میں ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کی گواہی ہو. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے, لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی تھینک یو سو مچ. اور بڑی عمدگی سے خدا کے خادم نے پریکٹیکل آسپیکٹس پر جو ہے ہمارا پریکٹیکل آسپیکٹس کو بیان کیا. اور اس آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, عداوت آخر کیوں کی جائے گی, نفرت کیوں کی جائے گی, اپوزیشن کیوں کی جائے گی. خداوند یسوع سے یہاں کہتے ہیں لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے. یہ سب کچھ کیا ہے, واٹ از دس آل. یہاں پر اگر ہم غور کریں تو پچھلی آیت میں, گزشتہ آیت میں 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. تو اسی طرح سے 21ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں لیکن یہ سب کچھ, یعنی جیسے خداوند یسوع مسیح کو ستایا گیا, جیسے خداوند یسوع مسیح سے عداوت رکھی گئی, اسی طور سے رسولوں کے ساتھ اور آج بالعموم تمام ایمانداروں کے ساتھ وہ سلوک ہوگا. یہ سب کچھ اگر خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا گیا. جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, یعنی جیوز نے, اپنے خاندان کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا. سیکنڈ, خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول نہ کیا گیا.
फ़कीहों ने और फरीसियों ने हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अपोज़ किया, कबूल ना किया। इवन खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर चले गए क्योंकि उनकी तालीम उनके लिए सख्त थी। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह की रोया को कबूल ना किया गया। बहुत से शागिर्द यही समझते रहे टिल द एंड, जब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए न गए, वो यही समझते रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर ज़मीनी किंगडम को बहाल करने के लिए आए हैं, दाऊद के तख्त को बहाल करने के लिए आए हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह की रोया और उनके काम को, निजात के काम को और रिडेम्पशन प्लान को उस तरह से समझ नहीं पाए हैं। सो इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को सताया गया, और ये सब कुछ इसी तरह से खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे नाम के सबब से लोग तुम्हें भी सताएंगे या तुमसे भी अदावत रखेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन करें कि वाई, या सवाल ये है कि आखिर यीशु मसीह के नाम में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें सताया जाएगा। उसके नाम में कैसी अट्रैक्शन या कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हमें सताया जाता है। असल में जॉन कैल्विन खुदा के बंदा फरमाते हैं कि ये सब जो चीज़ें या दावत लोग रखते हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, देयर इज़ ब्लाइंडनेस, एंड सेकंड, देयर इज़ इग्नोरेंस। लोगों की आंखों को दुश्मन जो है वो अंधा कर देता है, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। सो यीशु मसीह का नाम और उसके जलाल की रोशनी लोगों पर ना पड़े, इसलिए दुश्मन ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया है। सेकेंडली, देयर इज़ इग्नोरेंस, जहालत या सीखना नहीं, खुदा के नाम को जानना नहीं, खुदा उनकी खुशखबरी को कबूल नहीं करना। अगर हम देखें यहाँ पर तो यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 3 आयत में देखें, और यहाँ पर भी ये रेफरेंस हमें मिलेगा, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे जाना। बेसिकली दे डिड नॉट नो गॉड। वो उनसे अगर पूछा जाता कि आप खुदा बाप की ज़ात या उसके नाम के मतलब रेफरेंसेस दें, तो मे बी दे विल गिव यू मैनी रेफरेंसेस, बहुत से हवाला जात दे देते, लेकिन जो शख्सी रिलेशनशिप खुदा बाप और हमारे या बेटे और बाप के दरमियान रिलेशनशिप है, शायद वो उसको बयान ना कर पाते कि खुदा बाप के साथ उनका ताल्लुक या रिलेशनशिप कैसा है। सो दे वर इग्नोरेंट अबाउट गॉड। वो खुदा के मतलब, उसकी ज़ात, उसके मुकाशफात और उसके डिवाइन प्लान को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से अदावत रखी, सताया, और इसी वजह से दौरे हाज़र में ईमानदार भी सताए जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सिस्टम या दुनिया के लोग जो खुदा से वाकिफ़ नहीं हैं, या दुश्मन ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है, वो खुदा को नहीं जानते और वो हमसे अदावत रखते हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं। आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ही दर्दनाक और एक न्यूज़ थी कि 2 मिशनरी हेटीज़ में थे, जवान मिशनरी, यंग कपल था, दे वर मर्डर्ड बिकॉज दे वर शेयरिंग द गॉस्पल। वो खुदावंद की तालीम दे रहे थे, खुशखबरी सुना रहे थे, और उन्हें कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम दे रहे थे, और लोग उन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पसंद ना कर पाए। इसके लिए मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और इस सारी आयत को अपनी ज़िंदगी में लाएं, तो इसके लिए मुक़द्दस पतरस रसूल बड़ी खूबसूरत आयत हमारे सामने रखते हैं। पहला पतरस और 4 बाब और उसकी 14 आयत में, अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। आमीन। सो यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि हमें ताज्जुब नहीं करना, हैरान नहीं होना। यहाँ पर पतरस रसूल कहते हैं कि जब हम सताए जाएंगे, मलामत होगी, तो फिर हम मुबारक होंगे। मकारियोस यानी खुदा के बेनिफिट्स, उसकी बरकतें और उसका जलाल, उसकी हजूरी हमारी ज़िंदगियों में आएगी, हम मुबारक हाल होंगे जब हम सताए जाएंगे। सो ये बेनिफिट्स या बरक़ात हैं जब हम मसीह की खातिर सताए जाते हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं कि यकीनन ये बड़ी बाबरकत हालत है
جب مسیحیوں کو ستایا جاتا ہے اور انہیں دکھ یا اذیت میں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے ساتھ اس طرح سے ہو تو تم نے خوش ہونا ہے، شادمان ہونا ہے، خداوند کی تعریف، اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تو ہمارے اوپر ایک گواہی ثبت کر دی گئی ہے کہ ہم واقعی مسیح کے لوگ ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے کہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے، اس کا خاص جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے میرے نام کے سبب سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی، یہ پرانے عہد نامے میں بھی بہت دفعہ اصطلاح استعمال ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخصیت کی وجہ سے، اس کے ساتھ جڑ جانے کی وجہ سے، اس سے منسلک ہونے کی وجہ سے اور اس شخصیت کا حصہ ہونے کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے ستایا جائے گا چونکہ تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو، چونکہ تم مجھ سے منسلک ہو اور میری باتیں تمہارے اندر ہیں، میرا کلام تمہارے اندر ہے، اس لیے تمہیں ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا۔ خاص خداوند یسوع مسیح کا جو اس ٹیکسٹ میں ایمفسائز وہ کر رہے ہیں وہ اسی بات پر کہ میرے نام کی وجہ سے یا بطور مسیحی تمہیں ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے بھی ستایا ہے، مجھے بھی تنگ کیا ہے اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو اگر کسی مسیحی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے تو گھبرانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کی حضوری میں شادمان ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کے مسیحی ہونے پر ایک مہر ثبت کر دی گئی ہے، سٹیمپ کر دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ واقعی ایک مسیحی ہیں۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سو مچ پازی صاحب، تھینک یو سو مچ پازی۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔